अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक पुरस्सरार, अनहोनी और सच्ची कहानी। जवेरिया अस्मा को उठा रही थी कि नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। अस्मा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अच्छा अम्मी, आती हूँ। जवेरिया बुड़बुड़ाते हुए नीचे चली गई। इतनी देर से उठती हो, जल्दी उठ जाओ तो कितने काम हो जाएं। अस्मा बिस्तर से उठी और बाथरूम में ब्रश करने के बाद बाहर की तरफ दीवार में लगे हुए ड्रेसिंग टेबल का ब्रश उठाकर कंघी करने लगी। पीछे उसे लगा कि उसकी अम्मी खड़ी हैं। उनकी टांगें नजर आ रही थी। अम्मी, आप तो नाश्ता बनाने नीचे गई थी, अभी तक यहीं खड़ी हैं। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। किचन में खड़ी हुई अपनी माँ को जब देखा तो हैरान रह गई। अरे अम्मी, अभी तो आप ऊपर खड़ी थी, मेरे बिल्कुल पीछे, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? जवेरिया ने अस्मा की तरफ देखा। मैं कब ऊपर थी, पागल हो गई हो क्या? मैं तो नाश्ता बना रही हूँ नीचे। तो अम्मी, फिर ऊपर कौन था, वो भी मेरे पीछे? बेकार की बातें मत करो, तुम्हारा वहम होगा। नहीं नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको ऊपर देखा था, आपकी टांगें नजर आ रही थी। जवेरिया ने घूर कर उसे देखा। अम्मा देखें, ये क्या कह रही है आप? जवेरिया ने अपनी सास की तरफ देखकर कहा। जवेरिया की सास ने अस्मा की तरफ देखा और प्यार से अपने पास बिठाकर पूछा, क्या बात है बेटा? अस्मा ने फिर पूरा किस्सा अपनी दादी को बयान कर दिया। बहू, ये छोटी नहीं है, अब झूठ नहीं बोल रही, जरूर इसने कुछ देखा होगा। ये सुनकर तो अब जवेरिया भी डर गई। अम्मा ऐसे ना कहें, मैं तो अकेली ऊपर कमरे में नहीं जाऊंगी। अरे भाई, मेरी एक जानने वाली कुरान पढ़ाती हैं, उनको बुलाकर सूरह बकरा की तिलावत करवाती हूँ, इंशाल्लाह कोई असर होगा तो ज़ाहिल हो जाएगा। जवेरिया ने खौफ के आलम में अपनी सास की तरफ देखा और कहा, हाँ माँ प्लीज़ फ़ौरन बुलवा लें। जवेरिया की सास ने फ़ौरन खाला हाजरा को बुलवाया, तमाम वाक़या सुनाया और तिलावत के लिए कहा। खाला हाजरा ने एक बोतल में पानी मंगवाया और सूरह बकरा की तिलावत की और बोतल में पढ़कर फूंक दी और कहा कि पूरे घर में और अपने कमरे के कोनों में ये पानी छिड़क दीजिएगा। जवेरिया ने फिर यही किया। एक दिन जवेरिया की मासी किचन से भागी भागी आई। बाजी, बाजी किचन में क्या है? क्या है भाई? जवेरिया ने उससे उल्टा सवाल किया। मासी ने कहा, बाजी मैं खड़ी थी, अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो एक लहीम शहीम आदमी मेरे पीछे खड़ा था, थोड़ी देर बाद गायब हो गया। अब तो जवेरिया की सिट्टी गुम हो गई। अपने शोहर हैदर को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई। हैदर भी घबरा गए। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे घर में? हैदर ने कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं शाम को आकर कुछ करता हूँ। जवेरिया की एक सहेली नाजिश थी जो बराबर वाले घर में रहती थी, जो जवेरिया से मिलने आई तो जवेरिया ने सारी सूरत हाल से उसे आगाह किया। नाजिश मुस्कुराई और कहा, जवेरिया एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जवेरिया ने हैरत से मुस्कुराते हुए नाजिश को देखते हुए पूछा। मेरी अम्मी ईरानी है, उनके पास एक जिन था जिससे वो बातें करती थीं। वो जिन बहुत अच्छा है, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि किसी भी हादसे या नुकसान से पहले अम्मी को आगाह कर देता है। जब मेरी शादी हुई तो उसमें भी मेरे रिश्ते के लिए अम्मी को बताया कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम अपनी बेटी की शादी कर दो और बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी बेटी यानी नाजिश के साथ मैं रहूँगा और इसको कोई तकलीफ ना होगी। और ऐसा ही हुआ। वो जिन अब मेरे पास है और मुझसे बातें करता है। अब अगर तुम कहो तो क्या मैं उससे पूछकर बताऊं कि तुम्हारे घर में क्या मसला है और तुम लोगों को क्या करना चाहिए? जवेरिया जो आंखें फाड़े हैरत से नाजिश को सुन रही थी और खौफजदा हो गई और पीछे हटकर कहने लगी, अरे नाजिश, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो पहले ही बहुत खौफजदा हूँ और तुम मुझे ये बता रही हो? यार वो जिन तो बहुत अच्छा है, नमाज पढ़ने के लिए डिफेंस की एक मस्जिद में जाता है। जोहर की नमाज के बाद जिन्नात वहाँ नमाज पढ़ते हैं। अरे क्या कह रही हो नाजिश, तुम मुझे डरा रही हो। नहीं नहीं, ये सच बात है, चाहे किसी से भी पूछ लो। जो भी लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं या मौलवी साहब जो वहाँ नमाज पढ़ाते हैं, वो सब जानते हैं।
جویریہ نے گھر آ کر اپنے شوہر حیدر کو یہ بات بتائی۔ حیدر نے کہا کہ اچھا میں پتہ کرتا ہوں۔ پھر حیدر نے اپنے آفس کے لوگوں سے پوچھا۔ کئی لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ واقعی سچ بات ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ حیدر کے آفس میں ہی ملازم تھا، اس نے بتایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایک واقعہ اس مسجد میں میرے ساتھ بھی ہوا۔ حیدر نے کہا کہ اچھا تو مجھے وہ واقعہ سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے 5 لاکھ روپے اپنے ایک عزیز دوست کو دیے جو کہ باہر ملک جانے کو بے چین تھا۔ اس نے کہا کہ میں امریکہ پہنچ کر ڈالرز میں کماؤں گا تو تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ 4 سال ہو گئے، نہ پیسے واپس کیے نہ ہی فون اٹھاتا ہے۔ میری بیوی تانے دیتی ہے کہ اتنا عزیز دوست تمہیں دھوکہ دے گیا۔ میں شرمندہ ہو جاتا تھا۔ پھر اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو بہت دل سے دعا کی کہ کاش میرا دوست میرے پیسے واپس کر دے تاکہ میں بیوی بچوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ ابھی میں دل سے دعا کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ فون میرے اسی عزیز دوست کا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار میں تمہیں کب سے فون کر رہا ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ بڑی لمبی داستان ہے، خیر میں اب اس قابل ہوا ہوں کہ تمہارے پیسے واپس کر دوں، مگر تم مل ہی نہیں رہے۔ میں خوشی سے بولا، ارے میں تو یہاں ڈیفنس کی ایک مسجد میں ہوں۔ پتہ بتایا تو وہ دوست بڑے خلوص سے ملا اور معافی تلافی کر کے میرے پیسے دے گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے دے کر شرمندگی مٹائی۔ میری بیوی نے کہا، ارے اس دوست کو تو بلاؤ شام کے کھانے پر وہ دن ہے اور آج کا دن، نہ اس نے فون اٹھایا اور نہ ہی آیا۔ ایک دن جب میں مسجد میں گیا تو اپنا شک دور کرنے کے لیے میں نے مولانا صاحب سے بات کی۔ میں نے کہا کہ مولانا صاحب، کیا آپ کو یاد ہے کہ مسجد میں ایک روز میں ایک شخص سے ملا تھا، وہ مجھے پیسے دے رہا تھا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں، میں نے تمہیں کسی سے پیسے لیتے دیکھا تھا، مگر وہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، صرف پیسے نظر آئے تھے۔ پھر مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ کسی اچھے جن نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارے پیسے واپس دلوائے ہیں۔ یہاں ظہر کی نماز کے بعد جنات کی جماعت بھی ہوتی ہے۔ میں گھبرا کر گھر آ گیا، بیوی سے پیسے لے کر بار بار یہ یقین کر رہا تھا کہ یہ پیسے اصلی ہیں یا نقلی، مگر وہ پیسے واقعی اصلی تھے۔ تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ نماز ظہر کے بعد جنات کی نماز اسی مسجد میں ہوتی ہے۔ حیدر حیرت سے یہ واقعہ سن رہا تھا۔ گھر آ کر اپنی بیوی کو کہنے لگا، تمہاری دوست نازش بالکل درست کہہ رہی ہے، یقیناً اس کے پاس کوئی جن ہے جو کہ نیک اور مسلم ہے۔ جویریہ نے ڈرتے ڈرتے نازش کو فون کیا اور کہنے لگی، کیا تم اپنی جن سے پوچھو گی کہ ہم لوگ کیا کریں؟ نازش نے اگلے دن جویریہ کو اپنے گھر بلایا اور کہا، میں نے جن سے پوچھا ہے، اس نے کہا ہے کہ تم لوگ عمرے پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں اپنے مسئلے کا حل ملے گا۔ جویریہ نے حیدر سے تذکرہ کیا۔ حیدر نے کہا، یہ کیا مشکل ہے، میں، اسما اور تم اگلے ہی مہینے چلتے ہیں عمرے پر۔ اس نے ٹکٹ لیے، آفس سے چھٹی لی، پھر یہ لوگ عمرے پر چلے گئے۔ کیفیت بے یقینی سی تھی، مگر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ایک گروپ کے ساتھ گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر سب کا تعارف ہوا تو اس گروپ میں ویل چیئر پر ایک نابینا عورت نظر آئی، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ جویریہ کو اس پر ترس آ گیا، سارے وقت اس کی ویل چیئر کو چلاتی رہی۔ گو کہ عمرے کے چکروں کے وقت اس عورت نے ایک ویل چیئر چلانے والے شخص کو پیسے دے کر بلا لیا تھا، مگر جویریہ زیادہ تر وقت خود ویل چیئر چلاتی رہی۔ اسی دوران اس نابینا عورت شہربانوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ شہربانوں نے بتایا کہ اس کے پاس علم ہے جس سے وہ مستقبل کا حال بتا سکتی ہے۔ جویریہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے مستقبل کے بارے میں بتانے کو کہا۔ شہربانو راضی ہو گئی اور کہنے لگی، تم اپنی تاریخ پیدائش اور پورا نام بتاؤ، اور اپنی بچی کا نام بھی اور تاریخ پیدائش بھی۔ جویریہ نے خوشی خوشی نام اور تاریخ پیدائش بتا دی۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں ہی سب کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ جویریہ، تم جس گھر میں رہتی ہو وہ آسیب زدہ ہے، واپس پاکستان جا کر فوراً گھر بدل لینا، ورنہ تم سب کسی آفت کا شکار ہو جاؤ گے، اور جس سے یہ گھر لیا ہے ذرا اس کے ماضی کا قصہ سننا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر آفت زدہ کیوں ہے۔ جویریہ ڈر گئی اور حیدر سے کہنے لگی، نازش کے جن نے سچ کہا تھا، عمرہ کرنے کے بعد تمہیں حقیقت معلوم ہوگی۔ خیر جویریہ لوگ عمرہ کر کے گھر آ گئے۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا، اپنی ماسی کو بلا کر گھر کی صفائی کروائی۔
کہ اچانک اسٹور روم سے بڑی زوردار آواز آئی۔ جویریہ دہل گئی۔ گھبرا کر اسٹور روم میں جھانکا تو معلوم ہوا کہ تمام ٹائلز اچانک ٹوٹ گئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ جویریہ گھبرا گئی۔ اس نے حیدر کو بتایا تو حیدر کہنے لگا، تمہیں وہم ہو گیا ہے، کبھی کبھار ٹائلز لگانے والے صحیح ٹائلز نہیں لگاتے تو گرمی سے ٹائلز اکھڑ جاتے ہیں۔ مگر جس طرح ٹائلز ٹوٹے تھے جویریہ کو کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ ماسی کو لے کر اپنے بیڈ روم کی صفائی کرنے کے لیے کہا۔ وہ صفائی کر رہی تھی کہ سرونٹ کوارٹر جو کہ اس کے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ تھا، وہاں سے بھاگتی ہوئی وہ جویریہ کے پاس آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ باجی اس سرونٹ کوارٹر سے تو کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، میں وہاں کی صفائی نہیں کروں گی، اللہ کے واسطے کسی اور کو بلا لاؤ۔ اچھا ڈرو نہیں، میں کسی اور کو بلا کر صفائی کروا لوں گی۔ شام کو حیدر آفس سے آئے تو جویریہ نے تمام واقعہ بتایا اور کہا کہ اس گھر کے پہلے مالک سے پوچھے یہاں کیا ہوا تھا۔ حیدر نے جویریہ کو تسلی دی اور کہا کہ کل پتہ کروں گا۔ حیدر پلیز اس گھر کو بدل کر کہیں اور گھر لے لیں، میں مزید اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ حیدر نے جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر گلے سے لگایا اور تسلی دی جو کہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ شام کو اسٹیٹ ایجنٹ کو اس گھر کو بیچنے اور نیا گھر خریدنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اس گھر کے سابقہ مالک سے ملنے کی درخواست کی۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے نمبر ڈھونڈ کر دے دیا۔ اگلے دن جویریہ اور حیدر سابقہ مالک کے گھر پہنچ گئے۔ سابقہ مالک منور اور شائستہ نے جویریہ اور حیدر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے آنے کا سبب پوچھا۔ حیدر اور جویریہ نے ساری باتیں بتائیں جو ان کے ساتھ ہوئیں اور پوچھا ایسا کیا ہوا تھا اس گھر میں جو وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ منور اور شائستہ تو گڑبڑا گئے، پھر بڑے تحمل سے بتایا، اس گھر میں بے دردی سے قتل ہوا ہے۔ سرونٹ کوارٹر میں ایک فیملی رہتی تھی، ان کی لڑکی کو برابر والے گھر کے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا۔ لڑکا امیر تھا۔ جب اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا انہوں نے لڑکے کو پڑھائی کے بہانے سے باہر کے ملک بھیجنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکا اس نوکرانی کے عشق میں پاگل تھا۔ جب لڑکے کے والدین کا بس نہ چلا تو انہوں نے بے دردی سے لڑکی کا قتل کروا دیا اور اسی گھر میں دفنا دیا۔ تب سے اس گھر میں جو آتا ہے تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پولیس نے تحقیق کر کے لاش برآمد کر لی، مگر آج تک اس کی روح اسی گھر میں انتقام کے لیے بھٹک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں رہنے والوں کو اکثر وہ لڑکی مختلف روپ میں نظر آتی ہے اور ڈراتی ہے۔ جویریہ نے حیدر سے کہا کہ جلد سے جلد اس گھر کو تبدیل کریں اور اسٹیٹ ایجنٹ سے کہہ کر نیا گھر خریدا۔ نئے گھر میں شفٹ ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ معلوم ہوا اس گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے اور وہ گھر بری طرح جل گیا ہے۔ وہ گھر پھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکا۔ بہت سے لوگوں نے اسے سستے داموں لے کر دوبارہ سے تعمیر کروایا، مگر وہ گھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر سے آگ کی لپیٹ میں آ کر پوری طرح سے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ آج جب جویریہ اور حیدر ادھر سے گزر رہے تھے تو اپنے اس پرانے ویران زدہ گھر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور شکر ادا کرنے لگے کہ اس نابینا عورت نے اپنے علم سے ان لوگوں کو بروقت آگاہ کر دیا کہ یہ لوگ نکل آئے۔ جویریہ اپنی دوست نازش کی بھی شکر گزار ہے جس کے جن نے ان کو عمرے پر جانے کے لیے کہا اور وہاں سے ان کو باقی آگاہی ہوئی۔